22 फरवरी 2025 को बलूचिस्तान के एक गुंजान आबाद इलाके से ईदी बलूचिस्तान को जो है वो एक जली हुई लाश जो है वो गाड़ी में मौजूद जो है वो मिलती है, और तकरीबन 4 दिन तक जो है वो ईदी बलूचिस्तान जो है वो इस डेड बॉडी को अपने पास रखती है और मुख्तलिफ़ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि शायद इसकी शनाख्त हो जाए। लेकिन डेड बॉडी की जो हालत है या उस बॉडी की कंडीशन जो है वो जलने के बाद इतनी अच्छी नहीं थी कि उसकी शनाख्त जो है वो मुमकिन हो सके। अलबत्ता 4 दिन के बाद जो है वो ईदी बलूचिस्तान जो है वो उस डेड बॉडी की जो है वो तदफीन कर देती है। लेकिन तदफीन के बाद जो है वो पता चलता है कि ये बॉडी जो है एक ऐसे नौजवान की है कि जिसका केस जो है वो पूरी पाकिस्तान को जो है वो हिला देगा, और पाकिस्तान में जितने भी ड्रग कॉर्टाइन्स हैं इनको वो जो है वो हिला के रख देगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो इस केस से जो वो जुड़ी होंगी। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो है वो एक वाक़या जो है वो पेश आता है, और 6 फरवरी से 7 फरवरी तक जो लापता जो है वो मुस्तफ़ा आमिर रहता है। लेकिन उसके बाद जो है वो उसकी डेड बॉडी बलूचिस्तान के एक गुंजान आबाद इलाके से उसकी कार में जो है वो जली हुई मिलती है, और उसकी तदफीन भी जो है वो ईदी बलूचिस्तान जो है वो 4 दिन इंतज़ार के बाद कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ कराची में पेश आने वाले वाक़े की, और उस वाक़े में जो है वो मुस्तफ़ा आमिर जो है वो अपनी जान से जाते हैं, जबकि उसके दोस्त जो हैं अरगमान कुरैशी वो जो है वो इसमें अक्यूज़ हैं, और साथ ही साथ जो है वो 1-2 और लोग ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा, अरगमान और इस तरह बहुत से दूसरे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कराची में जो है वो ड्रग की जितनी भी इंडस्ट्री और साथ ही साथ दूसरी ऐसे लीड क्लास लोगों की कंपनी को जो है वो बेनकाब करती हैं। जी नाज़रीन, इसके हवाले से मैं कम्प्लीटली आज जो आपको ब्रीफिंग दूंगा कि 6 जनवरी को जो है वो कराची से लापता होने वाले मुस्तफ़ा आमिर जो है वो इनकी डेड बॉडी किस तरह जो है वो 22 फरवरी 2025 को जो है वो बलूचिस्तान के एक इलाके से जो है वो मिलती है। इस केस की शुरुआत नाज़रीन कुछ यूँ करते हैं कि सबसे पहले जो है वो मुस्तफ़ा आमिर जो है ये कराची में जो है वो एक ड्रग सप्लायर के तौर पर जो है वो अपना काम करता था, और 23 साल की उम्र में जी पाकिस्तान में अलमिया है कि एक 23 साल का नौजवान जो है वो किस तरह जो है मुख्तलिफ कुरियर कंपनी और दीगर सप्लाई जो शिपमेंट्स भेजने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके थ्रू जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो अपना ड्रग का जो है वो बिज़नेस चला रहा था, और इसी के साथ जो है वो ये अपना तमाम तर मामला जो है वो कर रहा था, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो ये जो है वो बतौर मुलजिम जो है वो नॉमिनेट हो चुका था। इसी के साथ साथ जो है वो अरगमान की हिस्ट्री भी बताता चलो तो अरगमान भी जो है वो कराची के एक पापोश इलाके में जो है वो इलीगल कॉल सेंटर का जो है वो कारोबार करता था, और इस धंधे से जो है वो मंथली जो है वो तकरीबन 3-3.5 से 4 करोड़ रुपए जो कमाता था, और इस पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस जो हैं वो हो चुके थे। तो इस तरह पहले तो इसकी बुनियाद ये है कि दोनों मुस्तफ़ा आमिर और अरगमान कुरैशी जो है वो इनकी बुनियादी तौर पर जो डिटेल सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं दोनों जो है वो जराइम पेशा अनासिर जो है वो उनसे जुड़े हुए थे। तो ये मामला आखिर है क्या और किस तरह ये तमाम तर चीज़ें जो वो सामने आती हैं, इस पर जो है वो यके बाद दीगरी चीज़ें जैसे जैसे खुलती गई तो लोगों के सामने जो है वो ये मामला जो है वो खुलता गया, और लोगों को जो है वो हैरान कुन चीज़ें जो है समझ आती। सबसे पहले बात करते हैं अरगमान कुरैशी की। तो अरगमान कुरैशी चूँकि पिछले कुछ अरसे से जो है वो अपने कॉल सेंटर के मामला और दीगर मामला की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था, और इसने जो है वो अपने ऑफिस के कुछ क्लाइंट्स और स्पेशली कुछ लड़कियों को जो है वो अपने कैबिन में सेपरेटली बुला के पर्सनली बुलाकर जो है उनका तशद्दुद भी क्या करता था। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो उनके करीबी एम्प्लॉयज़ ने जो है वो रिवेल की, और साथ ही साथ इसका जो मुस्तफ़ा आमिर के साथ एक ताल्लुक़ था वो किस तरह बना अभी तक उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं। अलबत्ता इनके हवाले से जहाँ से ये तमाम तर मामला जो है वो इस कत्ल तक जाते हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इस न्यू ईयर नाइट को यानी कि 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी ऑफ 2025 की रात को जो है एक पार्टी जो है मुनक्किद की जाती है अरगमान की जानिब से, और जिसमें इस केस से जुड़े हुए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सामने आते हैं, और इसमें जो है वो इनके एक म्यूचुअल फ्रेंड जो कि शिराज हैं वो बताते हैं कि इस न्यू ईयर पार्टी पर जो है वो एक ख़ातून की वजह से जो है वो अरगमान और मुस्तफ़ा आमिर के माबैन जो है वो तल्ख़ कलामी भी हुई, लड़ाई भी हुई। अलबत्ता ये ख़ातून जो है ये बताया जा रहा है कि कराची के ही किसी बिज़नेस टाइकून और
اسٹاک ہولڈر کی جو ہے وہ بھتیجی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر نیو ایئر نائٹ کی جو رات تھی وہ جو ہے وہ اس تمام تر ماجرے کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے وہیں سے. اور اس میں جو ہے وہ نوک جھوک اور لڑائی کے بعد جو ہے یہ معاملات اتنے سنگین ہوئے. تو البتہ اس لڑائی میں جو ہے وہ آئی وٹنس، اس رات کے جو آئی وٹنس تھے ان کے شراز نے جو ہے وہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے تلف کلامی. البتہ مصطفیٰ عامر کی جو فیملی ہے وہ ڈینائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کو جو ہے وہ ارغمان قریشی کی پارٹی میں جو ہے وہ مصطفیٰ عامر نہیں گئے. اور نیو ایئر پارٹی پر جو ہے وہ لڑائی ایک خاتون کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ خاتون جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کی ایک بزنس ٹائکون اور اسٹاک ہولڈر کی جو ہے وہ بھتیجی ہیں. یہ خاتون جو ہے وہ ارغمان قریشی کے ساتھ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ ریلیشن میں تھیں. البتہ اسی خاتون کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو مصطفیٰ عامر کے ساتھ پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ ریلیشن میں تھی. تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پیش آیا. اور ارغمان جو ہے چونکہ وہ پچھلے کافی عرصے سے اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھا تو اس نے جو ہے وہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پلان کیا. اور اسی طرح مصطفیٰ عامر جو ہے وہ ایک وائس نوٹ جو ہے اپنے کسی میوچول فرینڈ جس کا نام شراز ہے اور اس کو فارورڈ کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ میں ارغمان سے ملنے جا رہا ہوں. اور وہ ایک لائٹر نوٹ پر جو ہے وہ وائس نوٹ ہوتا ہے جس میں بالکل بھی اس چیز کا جو ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مصطفیٰ عامر یا ارغمان کے بیچ میں کوئی معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین ہے. وائس نوٹ اگر سنا جائے تو اس میں اس کی آواز کا ٹیمپرامنٹ بالکل جو ہے وہ کول اینڈ ڈاؤن لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہے وہ معاملات الجھے نہیں ہوئے اور بالکل ایزی سین ہے. البتہ اس ملاقات میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ اس ڈرگ کی سپلائی کرنے کے لیے ارغمان کے پاس گئے ہیں جس کا معاملہ ان کے ساتھ طے ہوا تھا. البتہ مصطفیٰ عامر وہ ڈرگ جو سپلائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ اور ارغمان جو ہے وہ اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں اور یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر اور ارغمان کے بیچ میں جو ہلکی پھلکی سی تلخ کلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نشے کی حالت میں ارغمان جو ہے وہ جاتے ہیں اور ایک میٹل راڈ جو ہے وہ اٹھا کر لاتے ہیں اور اس سے جو مصطفیٰ عامر پر تشدد کرنا جو وہ شروع کر دیتے ہیں. اور اس تشدد کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ مکمل طور پر بیہوش ہو جاتے ہیں. بیہوش ہونے کے بعد اپنے شراز نامی اس دوست کو ارغمان جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اور لے کر جانے کے بعد مصطفیٰ عامر کی گاڑی میں ہی اسے لے کر جاتے ہیں اور نشے کی حالت میں کراچی سے بلوچستان کے ایک گنجان آباد علاقے تک وہ سفر کرتے ہیں. سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ فلمی انداز میں جو ہے وہ اپنا 5 روپے کا سکہ جیب سے نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر چاند آیا تو چھوڑ دوں گا، 5 آیا تو مار دوں گا. ناظرین یہ وہ ڈائلاگ ہے کہ جو شاید مصطفیٰ عامر کی جانے کی جو ہے وہ بیسک وجہ بنا. اور اس میں جو ہے وہ ارغمان جو ہے وہ کسی فلمی سین سے متاثر ہوئے نظر آتے تھے اور انہوں نے بار بار جو ہے سکہ جو ہے وہ پکڑتے ہوئے کہا کہ اگر 5 آتا ہے تو مار دوں گا، چاند آتا ہے تو چھوڑ دوں گا. البتہ پہلی بار جو ہے وہ سکہ اچھالنے کے بعد جو ہے وہ چاند آ جاتا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ارغمان جو ہے وہ اس وقت چونکہ نشے میں تھا اور سکہ اچھالنے کے بعد اسے اپنی ہار جو ہے پھر سے جو ہے وہ نظر آئی تو اس نے جو ہے وہ غصے میں سکے کو دوبارہ اچھالنے کے بعد جو ہے وہ سکے کا جو رخ ہے جس پر 5 روپے لکھا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اپنی بات کے مطابق جو ہے وہ مصطفیٰ عامر پر پھر تشدد کرنا شروع کرتا ہے. تو تشدد کے بعد جو ہے وہ اس کی گاڑی میں بٹھا کر اس پر پیٹرول چھڑکتا ہے اور اس کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے. آگ لگانے کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی گاڑی بھی چونکہ جھلس گئی تھی، مصطفیٰ عامر کی ڈیڈ باڈی بھی وہیں پہ جھلس گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنے دوست شراز کو لے کر جو ہے کراچی واپس جو ہے وہ لوکل ٹریولنگ کے تھرو جو وہیکل کے تھرو آ جاتا ہے. اور آنے کے بعد جو ہے چونکہ یہ 6 اور 7 فروری کے بیچ کا یہ تمام طرح لڑائی جھگڑا اور یہ اغوا کاری کا جو ہے معاملہ پیش آتا ہے. اس کے بعد جو ہے مصطفیٰ عامر کے جو والد ہیں وہ ارغمان سے جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں کال کرتے ہیں اور مصطفیٰ عامر کے حوالے سے جو ہے پوچھ تاچھ کرتے ہیں. البتہ جس پر جو ہے وہ ارغمان مکمل طور پر جو ہے وہ اس چیز سے ڈینائی کر دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ عامر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. اس کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی فیملی جو ہے وہ پولیس میں جو ہے رپورٹ کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ SSP علی حسن سے ہوتی ہے اور SSP علی حسن سے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی گمشدگی کے حوالے سے رپورٹ درج کرنے کا کہتے ہیں. جس کے بعد جو ہے وہ SSP علی حسن کہتے ہیں کہ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ یہیں کہیں گھومنے گیا ہوگا، جس پر اس کی فیملی جو ہے وہ شاید اس چیز کا جو ہے وہ اندیہ دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کی رپورٹ جو درج کرنے سے قاصر ہے. البتہ جس کے بعد جو ہے وہ SSP علی حسن جو ہے وہ ان کی فیملی کے سامنے ایک ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کی فیملی پر جو ہے مزید قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اور وہ قیامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا 23 سالہ نوجوان بیٹا
بیٹا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی منشیات فروشی کے الزام میں اور منشیات فروشی کی جو ایف آئی آرز ہیں ان میں جو ہے وہ ملوث ہے اور ان پر جو ہے وہ پہلے سے کیسز ہیں. تو ناظرین یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیملی پر جو ہے قیامت ٹوٹتی ہے اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ مختلف ایف آئی آرز میں جو ہے وہ مطلوب ہے. تو ان کا جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آتے ہیں واپس ارغمان کی جانب. ارغمان کی بات کی جائے تو ارغمان بھی جو ہے وہ اسی طرح، چونکہ ایک اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح وہ بھی جو ہے مختلف ایف آئی آرز میں اور انلیگل ایکٹیویٹیز اور اسپیشلی پاکستان میں جو ایک المیہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ، اس میں جو ہے ملوث پایا گیا ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہونے کے بعد جب مصطفیٰ عامر کے والد جو ہیں وہ ارغمان کو کال کرتے ہیں اور کال کرنے کے بعد مصطفیٰ عامر کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جس کے بارے میں وہ ڈینائی کرتے تھے. اور ڈینائی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس ارغمان جو ہے وہ اس کیس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے اور رخ یوں موڑتا ہے کہ چونکہ کراچی میں جو ہے وہ اغوا کاری کے واقعات عام ملتے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس کیس کا رخ موڑیں اور رخ موڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک امریکن کانٹیکٹ نمبر سے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کے والد کو کال کرتے ہیں. امریکن کانٹیکٹ نمبر یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو کوڈ کرتا چلوں کہ مصطفیٰ عامر کے والد کو جو امریکن کانٹیکٹ نمبر سے کال کی جاتی ہے وہ ارغمان کی جانب سے کی جاتی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ کامران قریشی جو کہ ارغمان قریشی کے والد ہیں وہ ایک امریکن سٹیزن ہیں اور ان کے اور یہ بہت سے خدشات ہیں کہ شاید یہ کامران قریشی کے نمبر سے جو ہے وہ کال کی گئی تھی. البتہ یہ تمام تر معاملات ہونے کے بعد جو ہے وہ پولیس کا شعبہ جو ہے وہ ارغمان کی جانب جاتا ہے اور پولیس جو ہے مختلف کڑیوں کو جوڑتے ہوئے ارغمان کے گھر جو ہے وہ اس کی گرفتاری کو عمل میں لانے کے لیے جاتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ ارغمان پولیس پر بھی جو ہے وہ فائر کھول دیتا ہے اور تقریباً 4 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اور پولیس مقابلے کے بعد جو ہے وہ ارغمان قریشی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ناظرین جہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے پاکستان کے معاشرے، پاکستان کے قانون اور اسی طرح دیگر ایسی چیزوں پر جو ہے وہ ندامت شاید ہو کہ پاکستان میں جو ہے وہ مصطفیٰ عامر جیسے نوجوان جو ہے وہ اتنی بے دردی سے قتل ہو جاتے ہیں. قتل ہونے کے بعد جو ملزم ہے، ملزم کو کس طرح شاہانہ پروٹوکول دی جاتے ہیں اور کیس کو ڈائیورٹ کس طرح کیا جاتا ہے. یہ ناظرین چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ 4 گھنٹے پولیس مقابلہ ہوتا ہے اور پولیس مقابلے کے بعد جو ہے وہ ارغمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد جو ہے جس جج صاحب کے پاس یہ کیس جاتا ہے اس جج کے پاس جو ہے وہ اس ارغمان قریشی کے والد کامران قریشی جاتے ہیں اور اس جج کو جو ہے اپنے پرسنل روم میں لے کے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جج صاحب واپس آتے ہیں اور اس کیس کی سنوائی ہی معطل کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے بڑا مزید جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ کامران قریشی صاحب کی نظر صورت میں جو ہے وہ ایک پاورفل جو ہے پرسن ملا اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ کامران قریشی ایکچولی کتنے پاورفل پرسن ہیں جو کہ کسی جج کو خرید لیتے ہیں. البتہ اس خرید و فروخت کے بعد جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کو جو تمام تر واقعے کا پتہ چلا تو اس جج کو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس جج کو جو ہے اس کیس سے ہٹا دیا اور جج صاحب کو جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا. البتہ ناظرین یہ تمام تر چیزیں ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بڑی سنگین صورتحال ہے اور ابھی مزید جو ہے وہ اس کیس کے پنے جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں. اور حیران کن طور پر جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو آپ اور میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اور مجھے جو حیران کر رہی ہیں اور اس میں یکے بعد دیگرے پہلو کھلتے کھلتے مصطفیٰ عامر کے اب تک 6 قریبی لوگ جن میں ان کے دوست احباب اور بہت سے دوسرے لوگ جو ہیں شامل ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک شراز نامی میوچول فرینڈ ہے جو کہ ارغمان اور مصطفیٰ عامر کا دونوں کا جو ہے ایک میوچول فرینڈ تھا، اس کے بقول چونکہ وہ اس کیس کا آئی وٹنس ہے، شراز جو ہے وہ اس کیس کا آئی وٹنس ہے، اس نے بتایا کہ ارغمان نے کس طرح جو مصطفیٰ عامر کو بلانے کے بعد انہوں نے ڈرگ اپنا لیا، ڈرگ کے بعد جو ہے کس طرح اسی کی گاڑی میں اس کو جو ہے وہ ڈال کر بلوچستان کے ایک پاپوش علاقے میں لے جا کر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پیٹرول سے اس کی باڈی کو جو ہے وہ آگ لگا دیا اور اس کا قتل کر دیا. ناظرین ایک کے بعد ایک پہلو جو ہے وہ کھولتے جا رہے ہیں اور مزید اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ڈیٹیل سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے اور امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ دور رہیں اور خصوصاً اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو اس پر پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے چونکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ سوچا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں. البتہ یہ وہ کیس ہے، یہ وہ اب تک کی جو اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور مزید چیزیں جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہیں، مزید لوگوں کے جو ہے وہ چہرے اور بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ اپڈیٹ کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.